अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चाची ने उबलती हुई चाय मेरे मुंह पर फेंकी तो मेरे दिल से बद्दुआ निकली कि अल्लाह आज अपना इंसाफ दिखा दे। मुझे यतीम हुए 1 साल ही हुआ था। चाची हर रोज जुल्म करती मगर चचा खामोश रहता। आज मैं जुल्म की इंतहा कर दी तो मैं जाए नमाज बिछा कर बैठ गई और अल्लाह से कहा कि जब तक तू इंसाफ नहीं करता मैं ना उठूंगी। तहज्जुद के वक्त मेरी आंख लगी तो उस वक्त चाची की चीखें। मैं जाए नमाज पे बैठी रो रही थी और मेरे आंसू निकलते जा रहे थे। मैं यहाँ पर हमेशा के लिए तो नहीं बैठ सकती थी। पहले ही मुझे बैठे हुए 7-8 घंटे हो गए थे, लेकिन मैंने जिद लगाई थी। मैं कह रही थी कि अल्लाह मेरा इंसाफ करेगा और जब तक मेरा इंसाफ नहीं होता मैं नहीं उठूंगी। मुझे मेरे चाचा ने कहा कि छोड़ दे बेटा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं ना उठी। मैंने कसम खा ली थी कि मैं उठूंगी नहीं। थोड़ी देर के बाद एक कमरे से कुछ आवाजें आईं। वो आवाजें मेरे इंसाफ की थी, क्योंकि उस कमरे में उस औरत के साथ जो हो रहा था वो देखकर कोई भी हैरान रह जाता। मैं तो सजदे में गिर गई और मेरे चाचू आगे बढ़े और जाकर उसके बदन को। मेरा नाम खनक है। माँ कहती है तेरी हंसी की खनक से घर का गूंज उठेगा। तेरे कहकों की आवाजों से दीवारें भी मुस्कुरा उठेंगी। वो अक्सर मुझे देखकर कहती थी कि तू मेरी खुशी है, मेरी रोशनी है, मेरा ख्वाब है। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि किस्मत के फैसले इंसान की ख्वाहिशों से बहुत अलग होते हैं। उनको शायद ये उम्मीद थी कि मैं एक दिन उनकी दुआओं की रोशनी में अपनी दुनिया बना लूंगी। लेकिन किस्मत ने ऐसा चक्कर चलाया कि सब कुछ उनके जाने के बाद बदल गया। मैं बहुत छोटी थी जब माँ का साया सर से उठ गया। तब इतनी समझ नहीं थी कि माँ के जाने का मतलब क्या होता है। मुझे बस इतना याद है कि वो एक दिन अस्पताल गईं और फिर कभी वापस ना आईं। सब रिश्तेदार रो रहे थे और मैं उन सब की शक्लें हैरत से देख रही थी कि जैसे कोई और ही दुनिया हो। मुझे उस वक्त बस इतना याद है कि मेरे हाथ में उनका दुपट्टा था जो मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन किसी ने जबरदस्ती छीन लिया। फिर वक्त गुजरता गया, मैं बाबा के साथ रहने लगी। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, कभी किसी दूसरे रिश्ते की जरूरत महसूस नहीं की, बल्कि मेरे लिए माँ भी बने और बाप भी। उन्होंने मुझे खिलौने लेकर दिए, कहानियों की किताबें पढ़कर सुनाई, मेरे बाल खुद बांधते थे, मुझे स्कूल छोड़ने जाते और कभी कभी मेरे हाथ से ब्रश भी करवाते थे कि मैं खुद से सीख जाऊं। हर रात सोते वक्त मेरी पेशानी पे बोसा देना नहीं भूलते थे। उनके बाजू मेरे लिए दुनिया के सबसे महफूज हसार थे। मैं उनके साथ बेहद खुश थी। हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो भी था वो मेरे लिए काफी था। कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी गई। मेरी पढ़ाई का बहुत ख्याल रखते थे, खुद सारा दिन मेहनत करते थे और शाम को थकन के बावजूद मेरे साथ बैठकर होमवर्क करवाते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि खनक, एक दिन तू बहुत बड़ी अफसर बनेगी, अपने लिए भी और अपने बाबा के लिए भी। और मैं उनकी बातों पे हंसकर कहती थी, बाबा आप भी मेरे साथ दफ्तर जाया करेंगे? तो वो हंसते हुए कहते थे कि जब मेरी खनक अफसर बनेगी तो मैं तो पहरा दूंगा उसके कमरे के बाहर। लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। वो जो दिन जो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन था। वो दिन जब बाबा दफ्तर के लिए निकले और वापस नहीं आए। मुझे स्कूल से वापसी पर चचा लेने आए थे। मैंने हैरत से पूछा, बाबा कहाँ हैं? तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह के पास चले गए। मुझे समझ ही नहीं आई कि अल्लाह के पास कैसे चले गए। मैंने तो सुबह उनसे वादा किया था कि शाम को आइसक्रीम खाने जाना है, लेकिन शाम हो चुकी थी और बाबा नहीं आए। उनके जनाजे पर भी मुझे कुछ समझ नहीं आई। सब सफेद कपड़ों में थे, सब रो रहे थे और मैं बस एक कोने में बैठी सबको देख रही थी। मुझे तो अब भी वहम होता है कि बाबा वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। जाते जाते उन्होंने मेरा हाथ अपने भाई यानी चचा के हाथ में दिया और उनसे कहा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। उस दिन चचा की आंखें भी नम थीं और वो बार बार मेरी पीठ थपथपा रहे थे, जैसे यकीन दिला रहे हों कि वो मेरे साथ हैं और कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उनकी बीवी यानी मेरी चाची बहुत सख्त मिजाज की औरत थी। पहले भी वो जब हमारे घर आती थी तो उनकी बातों से मुझे खौफ आता था। वो बहुत ऊंची आवाज में बोलती थी, हमेशा गुस्से में रहती थी और मुझे कभी भी उनसे अपनायत महसूस नहीं हुई थी। बाबा के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। इस दुनिया में मेरी माँ पहले ही जा चुकी थी और अब बाबा भी चले गए थे। चचा ने मुझे अपने घर ले जाने का फैसला किया। कुछ दिन बाद वो और चाची आए
اور ہمارے گھر کا سارا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ چاچی سامان ایسے اٹھا رہی تھیں جیسے ان کی ملکیت ہو، جیسے انہیں کسی اور چیز کو ہاتھ لگاتے ہوئے کوئی جھجک نہیں۔ میں ایک کونے میں بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن مجھے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں بس بابا کی تصویر کو سینے سے لگائے بیٹھی رہی اور ان کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی رہیں۔ جب میں چچا کے گھر پہنچی تو مجھے ایک کمرہ دیا گیا۔ میں تھوڑا سا خوش ہوئی کہ شاید مجھے عزت دی جا رہی ہے، شاید مجھے اپنی جگہ مل گئی ہے۔ لیکن ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ چچی نے کمرہ واپس لے لیا۔ انہوں نے کہا، تمہیں کمرے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، پھر میں کہاں سوؤں گی؟ تو انہوں نے بہت سخت لہجے میں کہا، جہاں دل کرے وہاں سو جانا۔ ان کے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک انہوں نے خود رکھا ہوا تھا، دوسرا مجھے دیا تھا، لیکن وہ بھی اب ان کا ہو گیا تو میرے لیے کچھ نہیں بچا، بس ایک صوفہ تھا جس پر دن کو سب بیٹھتے تھے، یا کبھی کچن میں چٹائی بچھا کر سونا پڑتا تھا، کبھی برآمدے میں پڑی رہتی تھی۔ سردیوں کی راتوں میں جب ٹھنڈی ہوا بدن میں گھستی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے تھے، لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ چچا بھی اب خاموش ہو گئے تھے، وہ چچی کے سامنے کچھ نہیں بولتے تھے۔ میں اکثر دیکھتی کہ وہ میری حالت سے پریشان ہوتے تھے، لیکن کبھی کھل کر کچھ نہیں کہتے تھے۔ میں روز گھر کے کام بھی کرتی تھی، جھاڑو پوچھا برتن کپڑے سب میرے ذمے تھے، لیکن بدلے میں نہ تو عزت ملتی نہ محبت، بس ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ اور میں سوچتی تھی کہ کیا بابا نے جس آدمی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا تھا یہ وہی ہے جو مجھے یوں بے آسرا چھوڑ چکا ہے؟ میرا دل ٹوٹتا جا رہا تھا۔ میں راتوں کو سسک سسک کر روتی تھی، بابا کی آواز کو یاد کرتی تھی، ان کے لمس کو محسوس کرنے کی کوشش کرتی تھی، ان کی باتیں دہراتی تھی، لیکن اب کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ ان کی خوشبو بھی میرے ہاتھوں سے رخصت ہو گئی تھی، اور میں کونے میں چھپ کر ان کے کپڑے سونگھتی تھی کہ شاید کچھ دیر ان کے قرب کو محسوس کر سکوں۔ میری زندگی کا وہ باب شروع ہو چکا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کے سائے تلے جو بچپن گزرا وہ خواب سا لگنے لگا تھا۔ اب ہر صبح میرے لیے اذیت کا نیا پیغام لے کر آتی تھی، ہر شام تھکن بے قدری اور تنہائی کی دھند میں لپٹی ہوتی تھی۔ چچی نے میرے ساتھ جو سلوک شروع کیا وہ محض سختی یا ناراضگی نہیں تھی، بلکہ ظلم کی انتہا تھی۔ وہ ظلم جو جسم سے زیادہ روح کو زخمی کرتا ہے، جو انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ چچی کو جیسے میری موجودگی ہی گوارا نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے گھر سے نکالتی نہیں تھی، کیونکہ اس نے مجھے اپنی نوکرانی بنا کر رکھ لیا تھا۔ وہ نوکرانی جسے نہ تنخواہ ملتی تھی نہ عزت۔ شروع میں وہ صرف گھر کے عام کام کہتی تھی، جیسے برتن دھونا، جھاڑو پوچھا لگانا، کپڑے دھونا، کھانا بنانا، لیکن آہستہ آہستہ ان کے مطالبات میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب وہ اپنے ذاتی کاموں کے لیے بھی مجھے پکارنے لگی۔ دن رات بس ایک ہی جملہ سننے کو ملتا تھا، کھنک یہ کر دو، کھنک وہ کر دو، کھنک میرے کپڑے استری کر دو، کھنک میرے پاؤں دبا دو، کھنک میرے ناخن صاف کرو، کھنک میرے بال بنا دو، کھنک مجھے میک اپ کر دو۔ اس کا انداز ایسا ہوتا تھا جیسے میں اس کی نوکرانی نہیں بلکہ غلام ہوں۔ اگر کبھی میں تھکن یا بیماری کے باعث کچھ دیر آرام کرنے بیٹھ جاتی تو اس کا غصہ آسمان کو چھو لیتا۔ چیخنا، چلانا، گالیاں دینا اور کبھی کبھار ہاتھ اٹھانا بھی اس کے معمول کا حصہ بن گیا تھا۔ میرا کھانا اس گھر میں سب سے آخر میں ہوتا، اگر بچ جاتا تو ملتا، ورنہ میں بھوکی سو جاتی۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ وہ جان بوجھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں رکھتی۔ پھر جب میں خاموشی سے پانی پی کر سونے کی کوشش کرتی تو خود ہی طنزیہ لہجے میں کہتی، کھنک آج بڑی شہزادی بن گئی ہے، کھانا پسند نہیں آیا شاید۔ ایک دن تو اس نے میرے سامنے کھانا کھاتے ہوئے مجھ پر نمک چھڑک دیا اور کہا، جان نمک حرام، بھوکی رہ، یہ کھانا تیرے لیے نہیں ہے۔ اس وقت میرے آنسو بے قابو ہو گئے، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے اپنے بابا کا چہرہ یاد آ گیا، ان کا وہ آخری لمس یاد آ گیا جب انہوں نے میرا ہاتھ چچا کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تھا، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ ایک دن چچی کی ایک رشتہ دار آئیں، اس نے مجھے دیکھا تو ہنستے ہوئے کہنے لگی، واہ، تمہیں تو مفت کی نوکرانی مل گئی ہے۔
یہ سن کر چچی بھی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ہاں اور کیا، ایک دم کام کی بچی ہے، مجھے تو اس کا خوب فائدہ ہو رہا ہے۔ اس جملے نے جیسے میرے دل میں ایک خنجر چلا دیا۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھی آنکھیں جھکائے ان کی باتیں سنتی رہی۔ پھر وہی رشتے دار جب جانے لگی تو میرے قریب آئی اور آہستہ سے کہنے لگی، بڑی بری جگہ آ گئی ہو بچی، اس سے تو اچھا کہیں اور چلی جاتی۔ تمہارا کوئی اور رشتے دار نہیں ہے؟ میں نے سر ہلا کر نفی میں جواب دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میری ماں کی کوئی بہن یا بھائی نہیں تھا، نہ کوئی خالہ نہ کوئی ماموں، میں بالکل اکیلی ہوں۔ اس نے افسوس سے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ عورت بہت خطرناک ہے، اس نے تمہارے چچا کی عقل مار دی ہے، وہ کچھ نہیں بولتا، صرف اس کے اشاروں پر ناچنے والا کھلونا بن گیا ہے، سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس عورت کی باتیں سن کر میرے دل میں پہلے سے موجود خوف مزید بڑھ گیا، لیکن ساتھ ہی مجھے اس پر بھی حیرت ہوئی کہ ایک طرف تو وہ چچی کو کہہ رہی تھی کہ مفت کی نوکرانی مل گئی، دوسری طرف مجھے اس سے ڈرا بھی رہی تھی۔ مجھے لگا شاید یہ دنیا ایسی ہی ہے جہاں لوگ دوسروں کے درد کو صرف ایک تماشا سمجھ کر دیکھتے ہیں، کوئی ان کے لیے کچھ نہیں کرتا، سب تماش بین ہوتے ہیں۔ میں اکثر سوچتی تھی اگر میری ماں زندہ ہوتی تو کیا وہ بھی مجھے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ میرے لیے لڑتی، میری حفاظت کرتی، لیکن میری ماں اب نہیں تھی اور بابا بھی اس دنیا میں نہیں تھے۔ ان کا وعدہ، ان کی دعا، ان کی شفقت سب خواب بن کر رہ گئی تھی۔ چچا بھی کچھ نہیں کہتے تھے، وہ جیسے کسی بے جان پتلے میں تبدیل ہو چکے تھے جو صرف چچی کی بات مانتے تھے۔ مجھے کبھی پاس نہیں بلایا، کبھی نہیں پوچھا کہ میں کیسی ہوں، کچھ کھایا ہے یا نہیں، کچھ تکلیف تو نہیں، بس خاموش رہتے تھے۔ میرے دن گھر کے کاموں میں اور راتیں کچن، صوفے یا فرش پر سوتے ہوئے گزرتی تھیں، کیونکہ چچی نے مجھ سے میرا کمرہ بھی چھین لیا تھا۔ ان کے گھر میں صرف دو کمرے تھے، ایک پر انہوں نے قابض ہو کر مجھے منع کر دیا کہ یہاں سونا منع ہے، اور دوسرے میں وہ خود سوتی تھی۔ میں کبھی صوفے پر، کبھی کچن کے فرش پر، کبھی برآمدے میں پڑی سوتی تھی، اور اکثر اوقات سردی، گرمی یا مچھر میرے جسم پر وار کرتے تھے، لیکن کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا جب میں اپنے بابا کی تصویر کو دیکھتی، ان کی مسکراہٹ میں چھپی محبت کو محسوس کرتی، ان کی آنکھوں میں میرے لیے چھپا درد یاد کرتی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ میری ماں کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ میرے لیے کھانا خود بناتے، میرے بال سنوارتے، میرے کپڑے دھوتے، مجھے اسکول چھوڑنے جاتے، میری ہر خواہش پوری کرتے۔ لیکن اب میں اس محبت سے کوسوں دور تھی، ایک ایسی دنیا میں جہاں میری قدر نہیں تھی، صرف کام تھا، صرف جھڑکیاں تھیں، صرف ظلم تھا۔ اب میں بس اسی سوچ میں رہتی تھی کہ کب یہ ظلم ختم ہوگا، کب میری زندگی میں کوئی روشنی آئے گی، کب کوئی ایسا لمحہ آئے گا جب میں کھل کر سانس لے سکوں گی، جب کوئی مجھے بھی انسان سمجھے، جب کوئی میرے سر پر ہاتھ رکھے۔ میں ہر دن ایک نئی امید کے ساتھ اٹھتی تھی، ہر رات مایوسی کے ساتھ سوتی تھی، لیکن میرے اندر کہیں نہ کہیں یقین اب بھی زندہ تھا کہ بابا کی دعائیں ابھی ختم نہیں ہوئیں، وہ کہیں نہ کہیں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک دن ان کی دعا ضرور رنگ لائے گی۔ چچی نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کو جگہ ضرور دی تھی، مگر جو سلوک وہ میرے ساتھ کرنے لگی تھیں وہ کسی احسان کے دائرے میں نہیں آتا تھا۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید حالات کی تنگی ہے، شاید تھوڑی سختی برداشت کر لوں گی تو زندگی بہتر ہو جائے گی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی نفرت میرے وجود پر ایسے طاری ہوتی گئی جیسے زہر دھیرے دھیرے جسم میں اترتا ہے۔ وہ مجھے اپنے پھٹے پرانے کپڑے دیتی جن میں اکثر دھاگے نکلے ہوتے یا دبے لگے ہوتے۔ وہ خود روز نئے کپڑے پہنتی، شوخ رنگوں میں لپٹی، گلابی لپسٹک لگائے، ہر وقت آئینے کے سامنے کھڑی رہتی اور مجھے کہتی، دیکھ تیری ماں تو حسین تھی، اس لیے سب کوئی آنکھوں کا تارا بنی رہی، مگر تو نہ ماں جیسی شکل لے کر آئی نہ نصیب ان جیسے ہیں۔ وہ جب بھی میرے سامنے بیٹھتی میری ماں کو برا بھلا کہتی تیری ماں نے مجھے خاندان میں شرمندہ کیا، جہاں بھی جاتی سب اسے ہی پوچھتے تھے،
مجھے تو کوئی خاطر میں ہی نہیں لاتا تھا۔ کہتی تیری ماں نے میرے شوہر کو بھی اپنے جال میں پھنسایا تھا، اس کی وجہ سے میری شادی کا سکون برباد ہوا۔ میں حیران تھی کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے دل میں اتنی نفرت کیسے پل رہی تھی۔ اب تو بات کام کروانے سے آگے نکل چکی تھی، وہ مجھے انسان ہی نہیں سمجھتی تھی۔ نوکرانی بھی ایسے نہیں رکھی جاتی جس طرح وہ میرے ساتھ برتاؤ کرتی تھی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی ان کی آواز آتی تھی، کپڑے دھو لو، فرش دھو لو، صاف کر لو، برتن مانجو، میری چپل صاف کرو، میرے کمرے کی کھڑکیوں پر کپڑا مارو۔ ہر وقت ان کے حکم پر چلنا ہوتا تھا، اور اگر میں کبھی تھک جاتی یا غلطی سے کچھ دیر آرام کرنے لگتی تو وہ اتنا چیختی کہ سارا محلہ سن لیتا۔ ایک دن ان کی کوئی رشتے دار عورت آئی، جسے دیکھتے ہی چچی کا رویہ کچھ اور ہی ہو گیا۔ وہ عورت بولی، ارے تجھے تو مفت کی نوکرانی مل گئی ہے۔ اور چچی زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی، ہاں بس اللہ نے میری سن لی اور اس کو بھیج دیا۔ میں شرمندہ کھڑی سن رہی تھی، دل میں کچھ ٹوٹ رہا تھا، جیسے میری انا کا آخری ستون بھی زمین بوس ہو رہا ہو۔ وہ عورت جاتے جاتے میرے کان میں بولی، بڑی بری جگہ آ گئی ہو، یہ عورت خطرناک ہے، اس نے تمہارے چچا کو بھی بے عقل بنا دیا اور اب صرف اس کے اشارے پر چلتا ہے جیسے کٹ پتلی ہو۔ میں نے سر جھکا کر کہا، میری ماں کا کوئی بہن یا بھائی نہیں، میں کہاں جاتی؟ لیکن یہ سب کچھ سہنے کے باوجود بھی نہ کبھی ان سے بدتمیزی کی، نہ کبھی کوئی بد دعا دی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ کسی کا دل توڑنا اللہ کو ناراض کرنا ہوتا ہے۔ مگر جس دن انہوں نے مجھ پر گرم چائے پھینکی، وہ دن میری زندگی کا سب سے خوفناک دن تھا۔ وہ صبح میں حسب معمول ان کے حکم پر چائے بنانے اٹھی، شاید نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یا مسلسل تھکن کی بنا پر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ چائے میں چینی کم ڈال دی۔ انہوں نے ایک گھونٹ پیتے ہی میرے چہرے کی طرف دیکھا اور زور سے بولی، تم میرے ساتھ زہر پلانے آئی ہو؟ اور بغیر کچھ سوچے سمجھے چائے کا گرم کپ میرے چہرے پر دے مارا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، بس ایک درد کی شدید لہر چہرے سے دماغ تک پہنچی۔ میں چیخ بھی نہ سکی، آواز جیسے کہیں اندر ہی دب گئی۔ میرا چہرہ جلنے لگا تھا، میں ہاتھوں سے چہرہ چھپانے لگی، آنکھوں سے آنسو ایسے بہ رہے تھے جیسے برسوں کا رکا ہوا درد بہ نکلا ہو۔ میں اپنے کمرے میں جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو چہرے پر سرخ سرخ نشان تھے جن سے دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ میں بیٹھ گئی، دھیرے دھیرے رونے لگی۔ پھر وہی بات دل میں آئی کہ آخر کب تک میں یہ سب سہتی رہوں گی؟ کیا میری کوئی عزت نہیں؟ کیا میں انسان نہیں؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا اور پھر چپ چاپ وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر گئی۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور دل سے دعا مانگنے لگی، یا اللہ میرے حال پر رحم کر، مجھے انصاف دے۔ میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج تجھ سے اپنے لیے ایک چھوٹی سی دعا کر رہی ہوں، مجھے وہ عزت عطا کر جو انہوں نے مجھ سے چھین لی ہے، وہ حسن لوٹا دے جو انہوں نے برباد کر دیا۔ میں نے رب کے سامنے سچ میں عہد کیا کہ جب تک میرا انصاف نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی۔ میں بھوکی رہوں گی، پیاسی رہوں گی، مگر سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی، کیونکہ اب بس وہی ایک امید رہ گئی تھی جس پر دل ٹکا ہوا تھا، جو میرے زخموں پر مرہم رکھ سکتا تھا، جو میرے جلتے چہرے کو ٹھنڈک دے سکتا تھا۔ اور میری ہر سانس، ہر دعا انصاف کی طلبگار تھی، اور ہر آنسو ایک گواہی تھا کہ میں بے گناہ تھی، مظلوم تھی۔ جائے نماز پر بیٹھے مجھے 7 سے 8 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وقت کی رفتار تھم گئی تھی، سورج کب چڑھا کب ڈھلا کچھ پتہ نہ چلا، بس دل میں ایک لگن تھی، ایک ہی فریاد تھی، ایک ہی دعا تھی کہ یا رب تو انصاف کر دے۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، جسم تھکن سے چور ہو چکا تھا، چہرے پر چائے کے جلنے کے نشانات ابھی تک سلگ رہے تھے۔ میں نے ابھی تک نہ کوئی دوا لگائی، نہ پانی پیا، نہ کچھ کھایا تھا۔ مجھے بھوک کا احساس بھی نہیں رہا تھا، کیونکہ روح کی بھوک جسم کی بھوک پر حاوی ہو چکی تھی۔ میں تو جیسے اپنے رب سے لپٹ گئی تھی اور وہی واحد سہارا بن گیا تھا جس کے سامنے فریاد کی جا سکتی تھی، کہ جس سے انصاف مانگا جا سکتا تھا۔ میری یہ حالت دیکھ کر میرے چچا اندر آئے۔ انہوں نے شاید پہلی بار میرے چہرے پر ایسا کرب دیکھا ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں افسوس کے سائے تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑے رہے،
پھر دھیرے سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی آواز میں نرمی تھی۔ بیٹا بس کر دے، کچھ نہیں ہونے والا، کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہے؟ آ جا کر کھانا کھا لے، اپنے زخم پر دوا لگا لے، میں تجھے اسپتال لے جاتا ہوں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نرمی دیکھی، جس میں شاید کچھ شرمندگی بھی چھپی ہوئی تھی، مگر میری آنکھوں سے آنسو تھمے نہیں۔ میں نے سر اٹھا کر ان سے کہا، چچا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی جب تک اللہ میرا انصاف نہیں کرے گا۔ میں نہ کھاؤں گی نہ دوا لگاؤں گی۔ میں نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، آج صرف اللہ سے مانگ رہی ہوں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے اور بس مجھے دیکھتے رہے، جیسے الفاظ ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ اتنے میں دروازہ زور سے کھلا اور میری چچی غصے سے بھری ہوئی باہر نکلی۔ انہوں نے میری حالت کو بھی نظر انداز کر دیا۔ غصے میں بولنے لگی، تو بالکل ٹھیک کہا، میں نے تیرے ساتھ ویسے بھی تیرے سے کسی نے شادی نہیں کرنی تھی۔ تیرا چہرہ میں نے جان بوجھ کر بگاڑا تاکہ ساری زندگی تو میری نوکرانی بن کر رہے۔ اب کوئی تجھے اپنانے والا نہیں ہے۔ یہ الفاظ میرے جسم میں کسی تیز دھار آلے کی طرح گھس گئے۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ میں حیرت میں ڈوب گئی۔ یہ تو مطلب کوئی حادثہ یا غصے کی غلطی نہیں تھی۔ انہوں نے سوچ سمجھ کر میرے حسن کو برباد کیا تاکہ میں ان کے رحم و کرم پر رہوں، ان کی جوتیاں سیدھی کروں، ان کے حکم پر چلوں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر میں خوبصورت رہی تو میں آزاد ہو جاؤں گی، اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاؤں گی۔ ان کی زبان سے یہ سن کر میرے دل میں ایک اور زخم کھل گیا۔ جب میری ماں کی یاد آئی، وہ ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا حسن اللہ کی امانت ہے، اس کا غرور مت کرنا۔ اور میں سوچنے لگی کہ اگر ماں ہوتی تو کبھی مجھے ان درندوں کے حوالے نہ کرتی۔ چچی کی آنکھوں میں جلن تھی، نفرت تھی، حسد تھا، اور ایک ایسی عورت کی بے بسی جو خود ماں نہ بن سکی۔ وہ شاید مجھ سے اس لیے بھی نفرت کرتی تھی کہ میں اس گھر میں واحد عورت تھی جو اولاد کی طرح تھی، مگر وہ میرے وجود سے ہی نفرت کرنے لگی تھی، اور اب اس نفرت نے میری شکل بگاڑ کر ان کو سکون دیا۔ چچی نے میرے چچا سے بھی بدتمیزی سے کہا، تم کیوں اس کی اتنی فکر کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے، یہ ڈرامے کر رہی ہے، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی تو خود ہی اٹھ کر آ جائے گی، کون سا کوئی آسمان سے فرشتہ آئے گا اس کو انصاف دلانے۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، مگر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی زہریلے ناگ کے سامنے بیٹھی ہوں جو مجھے لمحہ بلمحہ ڈھس رہا ہے۔ میری چیخیں میرے اندر دب گئی تھیں، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ میں نے اللہ سے کہا، یا رب دیکھ لے، یہ انسان کیسا ظالم ہے جسے نہ رحم ہے نہ شرم۔ چچا خاموش ہو کر کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ شاید انہیں لگا کہ واقعی ان کی بیوی نے حد پار کر دی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ کمزور تھے، وہ ان کی زبان کے قیدی تھے۔ وہ شاید اندر سے جانتے تھے کہ میں ٹھیک ہوں، مگر زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، سجدے میں گرتی چلی گئی اور پھر سے رب سے فریاد کرنے لگی کہ یا رب، اب فیصلہ تیرا ہے، اب معاملہ تیرے سپرد ہے۔ بالآخر تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے میری کمر دوہری ہو گئی تھی، آنکھوں کے گرد سوجن آ گئی تھی، ہونٹ خشک ہو کر چٹکنے لگے تھے، بھوک پیاس سے جان نکلنے کو آ رہی تھی، لیکن میری ضد، میری فریاد، میرا سجدہ گزاری ابھی بھی باقی تھی۔ میں نے سر سجدے میں رکھا اور کب میری آنکھ لگ گئی مجھے خود بھی پتہ نہ چلا۔ وہ نیند کسی بستر پر نہیں بلکہ دکھ کے بوجھ تلے دبے ہوئے سجدے میں آئی تھی، اور اس سجدے نے مجھے کچھ پل کے لیے اس درد سے آزاد کر دیا تھا جس نے میرے وجود کو جکڑ رکھا تھا۔ میرے ہونٹ ہل رہے تھے، شاید میں سو کر بھی اپنے رب سے فریاد ہی کر رہی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں کچھ آوازیں آئیں، چیخوں کی، تیز، لرزتی ہوئی، اتنی زوردار تھیں کہ میں چونک گئی۔ پہلے تو لگا شاید خواب دیکھ رہی ہوں یا بھوک کی شدت سے دماغ نے وہم پیدا کر دیا، مگر پھر آواز واضح ہونے لگی۔ مسلسل درد بھری تکلیف میں ڈوبی ہوئی میں ہڑبڑا کر اٹھی، جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد چچا بھی دوڑتے ہوئے اندر آئے، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ بے چینی سے چچی کے کمرے کی طرف بھاگے اور میں بھی ہمت کر کے پیچھے پیچھے گئی۔ میرے قدموں میں سکت نہیں تھی، جسم تھکاوٹ سے چور تھا، مگر جو منظر میرے سامنے تھا وہ میرے پاؤں کی کمزوری کو بھلا کر مجھے حیرت اور صدمے میں ڈال گیا۔ چچی زمین پر گری ہوئی تڑپ رہی تھی، ان کے ہاتھ کسی برقی تار سے چمٹے ہوئے تھے اور ان کا پورا جسم جھٹکوں کی زد میں تھا۔ بجلی کی لہر ان کے بدن سے کھیل رہی تھی۔
وہ بری طرح چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھیں، آنکھیں باہر کو نکل رہی تھیں، زبان منہ سے باہر تھی اور جسم کا ہر انگ جھول رہا تھا۔ یہ منظر ناقابل بیان تھا۔ میں اور چچا دونوں پتھر کے ہو گئے۔ چچا نے کوشش کی کہ کسی طرح ان کے ہاتھ تار سے چھڑائیں، مگر جھٹکوں کی شدت ایسی تھی کہ وہ خود پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے ہاتھ جلنے لگے تھے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے اور پھر وہ بے ساختہ باہر کی طرف بھاگے، شاید مین سوئچ آف کرنے کے لیے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کمرے میں صرف چیخوں کی بازگشت باقی رہ گئی تھی، اور پھر اچانک ایک جھٹکا ایسا آیا کہ سب کچھ خاموش ہو گیا۔ چچی کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی، جسم اکڑ گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ وہ خاموش ہو گئیں ہمیشہ کے لیے۔ ان کا جسم بے جان ہو کر زمین پر پڑا تھا اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کیا دیکھا۔ کچھ لمحے تو ہم دونوں ساکت کھڑے رہے، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پھر چچا نے بھاگ کر بجلی بند کی اور دوبارہ اندر آئے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ جسم جو کچھ لمحے پہلے میرے ساتھ بدسلوکی کر رہا تھا اب بے جان پڑا تھا اور پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا۔ چچا نیچے بیٹھ گئے، سر پکڑ کر رونے لگے۔ ان کی ہچکی بند گئی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ مسلسل خود کو کوس رہے تھے کہ اگر پہلے بیوی کو سمجھاتے، اگر ظلم کو روکتے، اگر مجھے بچاتے تو شاید یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ میں بھی خاموش تھی، بس آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں نم تھیں، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، نہ ہی بے بسی کے تھے۔ یہ آنسو ایک سجدے کا صلہ پا لینے والے تھے، ایک مظلوم کی دعا کی قبولیت کے تھے۔ میں رب کے انصاف کی گواہ بن چکی تھی۔ وہ رب جس سے میں نے کہا تھا کہ یا رب تو دیکھ رہا ہے، وہ رب جس نے میرے سجدے کو خالی نہیں جانے دیا۔ چچی کا جنازہ بڑی سادگی سے اٹھا۔ وہ عورت جو کبھی غرور میں چور رہتی تھی آج خاموش تھی۔ نہ کوئی بات کرنے کی مہلت ملی، نہ صفائی دینے کا موقع۔ ان کا چہرہ جل چکا تھا، لوگوں نے دیکھنے سے گھبرا رہے تھے، جلدی جلدی دفنایا گیا۔ دنیا نے بس یہ کہا کہ حادثہ ہوا ہے، مگر میرے دل میں ایک فیصلہ تھا، رب کا فیصلہ، جو اس نے اپنی بندی کے سجدے پر سنایا تھا۔ چچا بھی اس حادثے کے بعد بدل گئے۔ وہ جو پہلے اپنی بیوی کے زیر اثر تھے، اب ایک شرمندگی کے ساتھ میری طرف دیکھتے تھے، جیسے ہر دن میرے ساتھ ہونے والے ظلم پر معذرت خواہ ہوں۔ کچھ دیر بعد میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ چہرے کے زخم اب پکے ہو چکے تھے، نشان گہرے ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے غور سے چہرہ دیکھا اور کہا، بیٹا یہ داغ کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ جلنے کی نوعیت شدید تھی اور آپ نے فوری طور پر دوا بھی استعمال نہیں کی، کوئی علاج بھی نہیں کیا، اس لیے جلد ٹھیک ہونے کی امید نہ رکھیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ دل چاہا کہ رو دوں، مگر آنکھیں خشک ہو چکی تھی۔ میں نے صرف سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے تسلی دی، مگر میں جانتی تھی کہ میرا چہرہ اب ویسا نہیں رہے گا جیسا کبھی تھا۔ میں اور چچا اس گھر میں اکیلے رہتے ہیں۔ وہ میرے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک رشتہ آیا ہے، ایک مرد جو آنکھوں سے اندھا ہے مگر اچھا کماتا ہے، تعلیم یافتہ ہے، سب سے بڑھ کر دل کا صاف ہے۔ انہوں نے اسے میرے چہرے کے بارے میں سب سچ بتا دیا کہ لڑکی کے چہرے پر نشان ہے، مگر اس نے کہا، مجھے چہرہ دیکھنا نہیں، مجھے ایک اچھی انسان چاہیے جو دل سے میرا ساتھ دے۔ میں نے کہا، یہ رب کی طرف سے بھیجی ہوئی کوئی نئی روشنی ہو سکتی ہے۔ چچا کہتے ہیں وہ بھی دوسری شادی کریں گے، کیونکہ وہ خود بھی چاچی سے بہت پریشان رہتے تھے، لیکن وہ انہیں آج بھی برا لفظ نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں اور غلطی ہر کسی سے ہو سکتی ہے۔ شاید ان کا غرور ان کی بے اولادی کا نتیجہ تھا، یا ان کے دل کی کڑواہٹ نے انہیں ایسا بنا دیا تھا۔ بہرحال ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی دلوں کے حال جانتا ہے اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ میرے دل میں اب کوئی شکوہ نہیں رہا، بس ایک امید ہے کہ شاید میرے لیے ایک نئی زندگی منتظر ہو اور رب مجھے پھر سے جینے کا حوصلہ دے۔ دنیا میں ہر ظلم کا حساب ہوتا ہے اور ہر کسی کے ساتھ کیا گیا برا سلوک ایک دن ضرور لوٹ کر آتا ہے، خاص طور پر جب کسی یتیم کے ساتھ زیادتی کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خود لیتا ہے، کیونکہ یتیموں کا محافظ اللہ خود ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی کسی کمزور، لاچار یا یتیم کا دل نہ دکھائیں، ورنہ اس کی آہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، ظلم کے دن گنے جا چکے ہوتے ہیں اور انصاف کا دن یقینی ہوتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس